बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज आपके सामने इस्लामिक स्टडीज़ सेकंड ईयर आर्ट्स ग्रुप के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको सवालात और जवाबात दोनों मिलेंगे और इसके दो हिस्से होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको 15 सवाल हैं और पार्ट 2 में मज़ीद आगे के सवाल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप इस वीडियो की मदद से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बआसानी याद कर सकते हैं। ओके, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको मैं पहले ही डाल चुका हूँ, मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसमें सिर्फ कुरानी आयात और अहादीस के तर्जुमे होते हैं जो मैं पहले ही आपको अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको देखकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। अब आपके सामने जो है इस्लामिक स्टडीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हाजिर है। आप इसको वॉच करें और इसके मुताबिक तैयारी करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। सूरह बकरा की रोशनी में मुत्तकीन की सिफात बयान करें। मुत्तकीन की सिफात सूरह अल बकरा की इब्तिदाई आयात 2 से लेकर 5 की रोशनी में मुत्तकीन की सिफात ये बयान की गई हैं। नंबर 1, गैब पर ईमान रखते हैं। नंबर 2, नमाज कायम करते हैं। नंबर 3, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। नंबर 4, कुरान और पिछली आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं। और नंबर 5, आखिरत पर कामिल यकीन रखते हैं। सवाल नंबर 2, हदीस की इक़साम बयान करें। इल्म हदीस में हदीस की मुख्तलिफ एतबारात से 3 इक़साम होती हैं। नंबर 1, सही हदीस, बिल्कुल पक्की और सच्ची, जिसको बयान करने वाले तमाम लोग इंतहाई ईमानदार हों, इनकी याददाश्त कमाल की हो और उन्होंने ये बात खुद एक दूसरे से सुनी हो, इस पर पूरा यकीन किया जाता है। दूसरी है हसन हदीस, यानी अच्छी हदीस, ये भी सच्ची और ठीक होती है, बस उसे बयान करने वाले किसी एक शख्स की याददाश्त सही हदीस वाले रावी जितनी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है, ये भी मानी जाती है। और तीसरे नंबर पर ज़ईफ हदीस, यानी कमज़ोर हदीस, जिसको बयान करने वाले की याददाश्त बहुत ख़राब हो, या वो ज़्यादा काबिल एतमाद ना हो, या कहानी के बीच में से कोई नाम गायब हो, इसलिए इस पर पूरी तरह यकीन नहीं किया जाता। सवाल नंबर 3 है, हलावतुल ईमान से क्या मुराद है। हलावतुल ईमान की हेडिंग डालें। हलावतुल ईमान से मुराद ईमान की शीरीनी या मिठास है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स में 3 बातें हों तो गोया उसने ईमान की शीरीनी पाली। अव्वल ये कि अल्लाह उसका महबूब इसको सबसे ज़्यादा प्यारे हों। दूसरा ये कि वो जब भी मोहब्बत करे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करे। और तीसरा ये कि वो कुफर में लौटने को इतना ही नापसंद करे जितना कि आग में डाले जाने को नापसंद करता है। जो शख्स इन 3 बातों का हामिल होगा तो इसमें ईमान की मिठास पैदा हो जाएगी। सवाल नंबर 4 है, अस्माउर रिजाल से क्या मुराद है। अस्माउर रिजाल की हेडिंग डालें। अस्माउर रिजाल से मुराद इल्म हदीस की वो शाख है जिसमें रावियान हदीस के हालात ज़िंदगी का तफसीली मुताला किया जाता है। ये वो इल्म है जिसके ज़रिए रावियों की तहकीक करके हदीस की हैसियत मुतय्यन की जाती है। इसका बुनियादी मकसद ये जांचना है कि हदीस का रावी काबिल एतमाद है या नहीं, ताकि हदीस की सेहत या ज़ौफ का फैसला किया जा सके। सवाल नंबर 5 है, लफ्ज हित्ता की वजाहत करें।
لفظ حتتا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گناہوں کی معافی، ہم سے خطائیں جھاڑ دے، ہمیں بخش دے، یہ اس کے معنی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بنی اسرائیل کے واقعے میں آیا جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت یہ کلمہ کہیں حتتا، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یہ لفظ توبہ، عاجزی اور استغفار کا اظہار ہے۔ اس کا مقصد اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا تھا۔ حتتا کا مطلب ہے اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما۔ سوال نمبر 6 ہے فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا؟ فرعون اور اس کے لشکر کا انجام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل سلامتی سے گزر گئے، لیکن جب فرعون اس کا لشکر سمندر میں داخل ہوا تو پانی دوبارہ مل گیا۔ فرعون اس کا پورا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور ظالموں کے انجام کی واضح مثال ہے۔ قرآن میں آیت آتی ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ سوال نمبر 7 ہے قرآن ایک معجزہ ہے، وضاحت کریں۔ ہیڈنگ ڈالیں پہلے آپ، قرآن ایک معجزہ۔ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس نے آج سے 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا کہ اگر کسی کو شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آئے۔ اور یہی نہیں، یہ بھی دعوت دی گئی تھی کہ اس نے تمام حمایتیوں، علماء، راہبوں، شاعروں کو جمع کر لیں اور سب مل کر اس قرآن جیسی صورت بنا کر لے آئیں اگر وہ اپنے بیان میں سچے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھنے والا کبھی اتاتا نہیں ہے۔ دنیا کی کسی اور کتاب کا بار بار مطالعہ کرنے سے اس سے اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کو مسلسل روزانہ تلاوت کی جائے تو یہ یاد ہو جاتا ہے۔ قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس کے تمام مضامین میں باہم ایک ربط ہے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ کتاب آج سے 1400 سال پہلے جیسی نازل ہوئی تھی آج بھی ایسے ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی، اور یہ تبدیلی آ بھی کیسے سکتی ہے؟ اس کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ سوال نمبر 8 مسلمان، یہود، نصارہ اور صائبین کے بارے میں بیان کریں۔ قرآن مجید کے مطابق مسلمان، یہود، نصارہ اور صائبین کے بارے میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے تھے، جبکہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ صائبین جو تھے ایک قدیم مذہبی گروہ تھا جو اللہ پر کسی حد تک ایمان تو رکھتا تھا۔ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، نیک اعمال کرے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں اجر ہے، نہ اس پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ تعلیم اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نجات کا معیار صرف نام نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے معائنے تحریر کریں۔ اس کا جواب کچھ یوں ہے، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، و بحمدہ، اور میں اس کی حمد و تعریف بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ عظیم ہے
اور ہر کمی اور عیب سے پاک ہے۔ یہ تسبیحات اللہ تعالیٰ کی پاکی، بزرگی اور حمد کا جامع اظہار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کا ورد کرنے سے لاتعداد نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ اللہ کو یہ کلمے بہت پسند ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور وزن میں بہت بھاری ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، صلح رحمی سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں انسان کا تعلق سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے کسی بھی انسان کے دو طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک ننیالی رشتہ دار اور دوسرے ددیالی رشتہ دار۔ ننیالی رشتہ دار ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، جس میں نانا، نانی، ماموں، خالہ اور ان کی اولاد وغیرہ شامل ہوتے ہیں، جبکہ ددیالی رشتہ دار باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، جن میں دادا، دادی، چچا، تایا اور ان کی اولاد اور بیوی بچے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کی زندگی میں اور پھر ان کی وفات کے بعد اچھا سلوک کرنا صلح رحمی کہلاتا ہے۔ صلح رحمی کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں، اس کی رزق میں اضافہ ہو جائے تو وہ صلح رحمی کیا کرے۔ سوال نمبر 11 ہے، حق و باطل کو گڈ مڈ کرنے سے کیا مراد ہے؟ جب مدینے میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیلنے لگی تو کچھ یہودی بھی مسلمان ہو گئے، کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے اور عالم بھی تھے ان میں، اس لیے نو مسلم لوگ اور دوسرے افراد ان سے اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات حاصل کرنے چاہتے تھے، کیونکہ یہ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور ان تمام باتوں کی تصدیق کر چکے تھے اور ان کی آمد کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ اب لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، کیا یہ وہی رسول ہیں جن کے متعلق آپ لوگ پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے؟ جب یہودیوں نے محسوس کیا کہ اس طرح تو تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے، چنانچہ انہوں نے منافقت کی چادر اوڑھ کر لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا، یعنی کبھی صحیح بات بتا دی، کبھی غلط بات کر دی اور کبھی سوال کرنے والے کو وسوسے میں مبتلا کر دیا، یعنی ڈبل مائنڈ کر دیا، تاکہ وہ اسلام لانے میں تذبذب کا شکار ہو جائے اور اسلام نہ لائے۔ چنانچہ ان کے اسی عمل کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے حق کے ساتھ باطل کو گڈ مڈ نہ کرو۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سوال نمبر 12، مختوم القلوب کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ مختوم القلوب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہو، اسٹمپ لگا دی گئی ہو۔ قرآن مجید کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو جان بوجھ کر جھٹلاتے ہیں، بار بار کفر کرتے ہیں، ضد اختیار کرتے ہیں، ہدایت قبول کرنے سے انکار کرتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں۔ یہ مضمون سورہ بقرہ آیت نمبر 6-7 میں بیان ہوا ہے۔ چنانچہ مختوم القلوب وہ ضدی کافر ہیں جو مسلسل انکار کی وجہ سے ہدایت سے محروم کر دیے گئے ہوں۔ سوال نمبر 13، حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی بعض صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ یہ حروف وہ حروف ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، مثلا الف لام میم، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، نون وغیرہ۔ بعض صورتوں کے نام بھی ان حروف پر رکھ دیے گئے ہیں، مثلا سورہ یاسین، سورہ حامیم، سورہ نون۔ چونکہ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے معنی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ ان پر غور و خوض کرنے سے منع کر دیا گیا ہے،
کسی شخص کو ان کے معنی معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، اسلام اور ایمان میں فرق بیان کریں۔ اسلام کے لفظی معنی ہے حکم کے ماننا، کسی کے سامنے گردن جھکا دینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ کے احکام ماننا، اس کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا اسلام کہلاتا ہے۔ دین اسلام میں ایمان اور عمل صالح کے مجموعے کا نام ہے۔ کوئی بھی شخص کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدت کے ساتھ محبت کی جائے، اس میں کوئی شک نہ رہے، یعنی اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے میں کوئی شک نہ کرے، اور اس کو جہاد سے محبت ہو۔ یہ تین خصوصیات جس بندے کے اندر موجود ہوں گی وہ ہوگا مومن، یعنی اللہ کے ساتھ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور جہاد سے محبت۔ یہ تینوں محبتیں اگر مل جائیں گی تو انسان مومن بندہ بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی نعمتیں بیان کریں۔ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی نعمتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ انبیاء اور رسول نازل کیے گئے، 2000 سال کا عرصہ ہے ان کے درمیان۔ بنی اسرائیل تقریباً 2000 سال رہے، ان میں سب سے زیادہ انبیاء اور رسول نازل کیے گئے۔ نمبر 2، ان پر من و سلوہ نازل کیا، یعنی بغیر محنت کے ان کو رزق حاصل ہوتا تھا، نہ کام کرتے تھے نہ کچھ، اوپر سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ نمبر 3، وادی سینا میں ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے اوپر بادل کا سایہ رہتا تھا۔ نمبر 4، وادی سینا میں صحرا کی وجہ سے ان کو پانی کی تکلیف ہوئی تو ان کے لیے وہاں پانی کے 12 چشمے نکال دیے گئے۔ ان کو فرعون سے نجات دلائی جو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو دیکھنے کا اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ کی صرف ایک تجلی سے وہ لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ فرعون سے نجات دلانے کے لیے دریا کے بیچ میں ان کے لیے ایک خشک راستہ بنا دیا گیا تاکہ وہ لوگ دریا پار کر سکیں۔ ان کو ٹڈیوں اور مینڈکوں کے عذاب سے نجات دی۔ تو یہ وہ تمام نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کری اور ان کو یاد دلا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کا پورا مکمل طور پر تفصیل سے ذکر ہے۔ بچوں، یہ تھے آپ کے سامنے میں نے 15 سوال بیان کر دیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید سوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ کا کام ہے آپ ان کو واچ کریں اور ان کے مطابق تیاری کریں، یاد کریں۔ مجھے امید ہے کہ سن کر ہی آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔